बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुल्तान की प्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ ले आए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी तौर पर मकसद अहलियान मुल्तान का और जनूबी पंजाब की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहा है। जिस तादाद में कल वो बाहर निकले हैं और उन्होंने एक तारीखी इस्तकबाल किया है। आप जनूबी पंजाब की सियासी तारीख के वाकिफ़ बैठे हैं। इसकी माजी में न नवीद है न मिसाल है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, हमारी मुल्तान की तंजीम को, मेंबरान पार्लियामेंट को, मेंबरान सूबाई असम्बली को और दीगर साथी जिन्होंने बेलौस दिन रात एक किया, कॉर्नर मीटिंग्स की, लीफलेट्स बांटे, पानी तकसीम किया, लोगों के घरों पर दस्तक दी, उनको दावत दी और एक तारीखी जलसा मुनक्किद किया। इमरान खान साहब इसी पंडाल में 2014 में भी उनने जलसा किया था। बहुत बड़ा जलसा था। बदकिस्मती से एक ऐसा वाक़या हो गया जिसने हमारी खुशियों को उसमें एक ओस पड़ गई, बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उन्होंने जितनी एहतियाती तदाबीर थी उनको अडॉप्ट किया, डोर्स को रिमूव किया और लोगों में जो मैंने देखा 2-3 चीज़ें। डिसिप्लिन बहुत था। गर्मी की शिद्दत आपके सामने है, कोई कमी नहीं थी। 20 मई का दिन हो, मुल्तान की गर्मी हो, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, और खचाखच भरा हुआ हो मैदान। उसके बावजूद आखिरी लम्हे तक लोग मौजूद थे। दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की, जलसे के बाहर जलसा था और हद निगाह तक किला कोना कासिम बाग से लेकर घंटा घर तक, घंटा घर से लेके 9 नंबर चुंगी तक और किला कासिम बाग से दौलत गेट तक, हुसैना गाई तक जो लोगों का इज्तिमा था वो आपके सामने है। मैंने खान साहब से बड़ी वाज़ेह गुजारिश की, जहाज़ में इकट्ठे थे। मैंने कहा इंशाअल्लाह जो मैं आगे दिन देख रहा हूँ उसमें एक लाइन लग जाएगी तहरीक इंसाफ की टिकटों की ख्वाहिशमंद हजरात की इलेक्शन से पहले। ये मेरी पेशन गोई है और इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद और 2/3 मेजॉरिटी के बाद वजारत के ख्वाहिशमंदों की लाइन लग जाएगी। मैं नेक नियति से कह रहा हूँ कि मैं जो मुझे अल्लाह ने इज्जत दे दी है, मुझे अब कोई ओहदे की या वजारत की तलब नहीं है। मैंने एक ख्वाहिश उनकी खिदमत में पेश की है और अगर वो पूरी हो जाती है तो मैं समझता हूँ मेरी सियासत का मकसद पूरा हो जाता है, और वो है जनूबी पंजाब सूबे को एक हकीकत का रूप देना। मैंने जहाज़ में भी उनको एक्सप्लेन किया और मुख्तसर टाइम में आपके सामने भी रखा कि ये जनूबी पंजाब की जो तहरीक है ये आज की नहीं है। फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में भी ऐसी शख्सियात हैं जिनने इसका तज़किरा किया। पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक मेरे वालिद ने भी इसका जिक्र किया।
62-64 کا یہ پیریڈ ہے۔ 70 کی دہائی میں آپ واقف ہیں، تاج لنگا صاحب اور دیگر شخصیات تھیں جو آج نہیں ہیں، وہ بھی ذکر کرتے رہے۔ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائی تھی شنگریلا ریسٹورنٹ میں، انہوں نے بھی وعدہ فرمایا تھا، اور جب اس مطالبے نے تقویت اور زور پکڑا تو نہ چاہتے ہوئے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہاں ہم جنوبی پنجاب کے مخالف نہیں ہیں، لیکن بہاولپور کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا تاکہ جو یکسوئی ہے وہ بکھر جائے، اور یہ جو علاقہ یک زباں ہو کے بات کر رہا ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہ ایک پلان ہے جو جنوبی پنجاب کو نہیں چاہتے کہ حقیقت بنے، وہ گاہے بگاہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹروجن ہارس، اس کا کردار ادا کرتے ہیں اور یہ شوشہ چھوڑتے ہیں۔ اس میں کچھ لکھاری بھی ہیں اور کچھ سیاستدان بھی ہیں۔ بہرحال وہ در پردہ نہ کہتے ہوئے بہت کچھ کہتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں، اور میں نے اپنے چیئرمین کو یہ باور اور سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ آپ جنوبی پنجاب کا جو مطالبہ ہے اس کی تاریخ کو سمجھیں۔ یہ راتوں رات یہ کوئی سیاسی مطالبہ فقط نہیں ہے، یہ اکنامک نیڈ ہے، یہ سوشل ریکوائرمنٹ ہے، یہ ایگریرین علاقہ ہے، اور لوگ زراعت سے منسلک ہیں بالواسطہ بلا واسطہ۔ 60 کی دہائی میں ایوب خان صاحب نے مذاکرات کیے ہندوستان کے ساتھ، اور سندھ طاس معاہدہ مارد وجود میں آیا، انڈس واٹر ٹریٹی۔ انڈس واٹر ٹریٹی کے فوائد بھی ہوئے، لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کے جو ایک پہلو سامنے آیا جنوبی پنجاب کی حد تک، وہ یہ آیا کہ ہمارا پانی دے دیا گیا، ہمارے دریا دے دیے گئے، اور وہ ستلج جو چولستان کو سیراب کرتا تھا آج وہاں ریت ہے۔ آپ ابھی چلے جائیں، پل کے اوپر سے گزرے تو آپ کو ایک بوند پانی کی دکھائی نہیں دے گی۔ تو ایک سینس آف ڈپریویشن پیدا ہوا، اور اس کا امپیکٹ لوگوں کی معیشت پر ہوا، لوگوں کی جیب پر ہوا، روزگار پر ہوا۔ اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ ذوالفقار علی بھٹو آئے 70 کی دہائی میں، اور ملتان شہر نے ان کو بڑی عزت دی، اور جہاں آج میں جس علاقے میں ایم این اے ہوں، یہ وہ علاقہ ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایم این اے بنایا تھا۔ بھٹو صاحب نے بہت کام کیے، اور سندھ کی محرومی کو سامنے رکھتے ہوئے، سندھ کی پسماندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، بجا طور پر انہوں نے سندھ کے دیہاتی علاقوں کے لیے ایک امپلائمنٹ کوٹا مختص کیا۔ کیوں؟ کہ دور افتادہ سندھ کا بچہ سندھی جو سانگڑ میں ہے، میرپور خاص میں، عمرکوٹ میں، تھر پارکر میں، اس کا کالج، اس کی یونیورسٹی کا معیار کراچی کی یونیورسٹی اور معیار کے مطابق نہیں ہے۔ وہ چاہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے کراچی کے لائق بچے، مستحق بچے آگے ضرور آئیں گے، اور ان کو آنا چاہیے۔ سندھیوں میں احساس محرومی پیدا ہو جائے گا، اور ہم کیا ہیں؟ ہم وفاق ہیں،
اور مت بھولیے جو سیاست پر نظر رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے یونٹری فارم آف گورنمنٹس کے تجربے کے بعد ایک فیڈرل سٹرکچر کی طرف آئے. جو پاکستان کی سیاسی تاریخ سمجھتے ہیں، میں ان کی توجہ حاصل کر رہا ہوں. وہ نظام نہ چلا اور ہم ایک فیڈریشن کی طرف آئے، اور فیڈریشن میں مختلف اکائیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنا حصہ مانگتی ہیں، امپلائمنٹ مانگتی ہیں. تو سندھ میں انہوں نے یہ کر دیا، لیکن ملتان جنہوں نے ان کو عزت بخشی، انہوں نے جنوبی پنجاب جو پسماندہ ہے نسبتاً شمالی پنجاب کے مقابلے میں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ایلوکیشنز کے لحاظ سے پسماندہ ہے، تعلیم کے لحاظ سے پسماندہ ہے، اس کے لیے وہ کوٹا مختص نہ کیا گیا. نتیجتاً آج پنجاب کی بیوروکریسی میں آپ دیکھ لیں کہ جنوبی پنجاب کا افسر آٹے میں نمک کے برابر ہے. میں کہتا ہوں ایک سروے کروا لیا جائے، ٹوٹل پنجاب کی بیوروکریسی کی اسٹرینتھ کتنی ہے، اس میں اپر پنجاب کے لوگ کتنے ہیں اور سدرن پنجاب کے لوگ کتنے ہیں. ہماری آبادی 32% ہے پنجاب کی. کیا سروسز کوٹا میں ہم 32% ہیں؟ کیا جنوبی پنجاب کی بیٹی بیٹا لائق نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، مستحق نہیں ہے؟ ہے، مواقع نہیں ہیں. کھلاڑی آپ بہت اچھا پیدا کر دیں، اس کو آپ گراؤنڈ نہ دیں، اس کو آپ ٹریننگ نہ دیں، وہ نکھرے گا کیسے؟ یہاں ٹیلنٹ پہ کمی نہیں ہے، اپرچونٹیز نہیں ملی. تو یہ دوسرا فیکٹر تھا جس نے جنوبی پنجاب کے صوبے کو تقویت دی. اکانومی، سوشل موبلٹی، یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس. اکنامک گروتھ، سوشل اپورڈ موبلٹی، یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ سینس آف ڈیپریویشن، ناانصافی. پنجاب میں پچھلے 30 سال تقریباً حکومت رہی شریف صاحبان کی. نواز شریف صاحب رہے، ان کے بعد ان کے بھائی آ گئے شہباز شریف صاحب، اور انہوں نے پنجاب پر حکومت کی، اور آج بھی انہی کی ہے. آج ان کے صاحبزادے ہیں. پچھلے 5 سال کا تجزیہ کر لے نون کے دور کا، جتنا ڈیولپمنٹ فنڈ دیا گیا پنجاب کا، اس کی ٹوٹل جو ایکچوئل یوٹیلائزیشن ہوئی، مختص نہیں کر رہا، جو یوٹیلائزیشن ہوئی وہ ہوئی ایوریج کے طور پر 17% سالانہ. آبادی ہے 32%، فنڈ ایکچوئل یوٹیلائزیشن ہے 17%. ری اپروپریشن ہوتی رہی، بجٹ میں فنڈ مختص کیا جاتا رہا اور اس کو ری اپروپریٹ کیا جاتا رہا اور علاقوں کو دیا جاتا رہا. ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو دیں، وہ خوشحال ہوں، ان کی ترقی میں ہم خوش ہیں. لیکن ہماری محرومی کیوں؟ 32% ہمارا ڈیولپمنٹ کا حصہ بنتا تھا. کم از کم اگر آپ پسماندگی کو دیکھیں تو ایک کانسیپٹ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ میں پلاننگ منسٹر رہا ہوں پنجاب میں، فائنانس منسٹر بھی رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں ایڈیشنل ڈسپنسیشن. بیکورڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کرائیٹیریا کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈیشنل ڈسپنسیشن وہ دی جانی چاہیے تھی. ماضی کی گیپ کو میٹ کرنے کے لیے نہیں دی گئی، اور وہ تیسرا فیکٹر بن گیا. ایوب، بھٹو، شریف. اب 4 کروڑ کے تقریباً یہ آبادی ہے اس خطے کی، جس کے ان 11 اضلاع کی.
اور سینس آف ڈپریویشن ہے. یہاں سے بہت سے لوگ باہر ہیں گلف کی کنٹریز میں, سعودی عربیہ میں, اور وہ محنت کرتے, اور وہ محنت کا طبقہ ہے, زیادہ مزدور لوگ ہیں, وہ وہاں کما کر پیسہ پاکستان منتقل کرتے ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ جتنی ریمیٹنسز اس دور میں آئی ہیں کبھی نہیں آئی. اور کس نے بھیجی ہیں؟ مزدور نے, محنت کش طبقے نے. جو ایلیٹ ہے اس نے تو پیسہ یہاں سے منی لانڈرنگ کے لیے باہر منتقل کیا ہے, یہ فیکٹ ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, میں کسی پہ یہاں کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں بیٹھا, لیکن حقیقت یہ ہے, اور اس میں ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوگا. ایلیٹ نے یہاں کے سے پیسہ منتقل کیا باہر منی لانڈرنگ کے ذریعے, مزدور نے محنت کر کے پیسہ منتقل کیا پاکستان, اور جن سے ان کے گھر کا دیا اور چولہا جلتا ہے. یہ فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پر یہ علاقہ مستحق ہے, اپنا تشخص ہے, اس کا اپنی زبان ہے, اپنا کلچر ہے, اپنی آئیڈینٹیٹی ہے, اپنی ویلیوز ہیں, ان کو بھی سامنے رکھیں تو یہ حق بنتا ہے. پھر پاورٹی, اقوام متحدہ میں SDG گولز, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا تعین ہوا ہے. میں آج چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, کوئی پلاننگ کا وزیر یا ٹیکنوکریٹ میرے ساتھ بیٹھ جائے, SDGs میں جنوبی پنجاب کہاں کھڑا ہے اور پنجاب کے دیگر علاقے کہاں کھڑے ہیں, اس کا بھی ایک موازنہ کیا جائے, تعصب کی بنیاد پر نہیں, اعداد و شمار کی بنیاد پر. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان دا ایریا آف ہیلتھ, ان دا ایریا آف ایجوکیشن, سینیٹیشن, واٹر سپلائی, یہ بیسک ضرورتیں ہیں ہر گھر کی. نیوٹریشن, فوڈ کنزمپشن, سٹنٹڈ گروتھ, میل نیوٹریشن, یہ سائنٹیفک ٹرمز ہیں, یہ کوئی سیاسی ٹرمز نہیں ہیں. اگر اس پر آپ جج کریں تو آپ کو یہاں ڈیپریویشن اور پاورٹی زیادہ نسبتاً زیادہ دکھائی دے گی. جیسے سندھ میں چلے جائیں تو آپ کو تھر پارکر میں پاورٹی کراچی کے مقابلے میں زیادہ دکھائی دے گی. آپ جنوبی پنجاب میں آ جائیں تو جنوبی پنجاب میں پاورٹی آپ کو اپر پنجاب سے زیادہ دکھائی دے گی. اور جب پاورٹی زیادہ ہوتی ہے تو پھر ایکسپلائٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہے. ہمیشہ استحصال غریب کا زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک تاریخی اور سیاسی حقیقت ہے. ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے اس کو اپنے منشور کا حصہ بنایا. اور میں شکر گزار ہوں عمران خان صاحب کا جنہوں نے ہماری اس درخواست کو قبول کیا. نہ صرف منشور کا حصہ بنایا, جب ہم حکومت میں آئے ہم نے کچھ اقدامات اٹھانے کی کوشش کی جو پیش رفت تھی لیکن نامکمل. پیش رفت کیا تھی؟ پیش رفت یہ تھی کہ ہم نے پہلے سیاسی طور پر اپنی جماعت کو قائل کیا. قائل کرنے کے بعد منشور کا حصہ بنایا. منشور کا حصہ بنانے کے بعد جب حکومت ملی تو ہم نے جنوبی پنجاب کے لیے 3 موٹے موٹے اقدامات اٹھائے جو کہ ایڈمنسٹریٹولی ایگزیکٹو طور پر ہم کر سکتے تھے. اور وہ کیا تھے؟ ڈیولپمنٹ فنڈز کا حصہ آبادی کے مطابق مختص کیا گیا. 32% آبادی تو 32% فنڈ انشور کیا گیا کہ جنوبی پنجاب کو دیا جائے گا اور اس کو رنگ فینس کیا جائے گا. رنگ فینس سے مراد یہ ہے کہ آپ پیسہ لگا دیں, بجٹ میں رکھ دیں جنوبی پنجاب کے لیے,
اور دوران سال اس کو منتقل کر دیں کہیں اور. یہ نہیں ہو سکتا. جو جنوبی پنجاب کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے, فرض کے لیے ملتان کے لیے اسکیم کے لیے رکھا گیا ہے, بوجود وہ نہیں بن سکی, اسٹے آرڈر آ گیا, کوئی اور ٹیکنیکل رکاوٹ آ گئی, تو وہ پیسہ بہاولپور جا سکتا ہے, ڈیرہ غازی خان جا سکتا ہے, لاہور نہیں جا سکتا. رنگ فینسنگ. ایک پہلی مرتبہ پنجاب کی تاریخ میں جنوبی پنجاب کا علیحدہ ڈیولپمنٹ ADP دیا گیا, علیحدہ کتاب چھاپا گیا تاکہ بعد میں ڈنڈی نہ ماری جائے. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. گو لوگوں کو معمولی لگتی ہوگی, لیکن وقت کے ساتھ آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. نمبر 1. نمبر 2, رولز آف بزنس میں ترمیم کرنا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, کابینہ کے ممبر رہے ہیں, ان بحثوں کا حصہ رہے ہیں, اس 6 رکنی کمیٹی کے ممبر رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ رولز آف بزنس کے بنانے میں جو دقتیں آئیں اور جو رکاوٹیں آئیں اور جو وہاں کی بیوروکریسی نے روڑے اٹکائے, وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. میں یہاں آج کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا ہاشم جمع بخت کو, محسن نغاری کو, ڈاکٹر اختر کو, کھچی صاحب کو, حسین جہانیہ گردیزی صاحب کو, اور کون تھی جناب اس میں, حسنین دریشک صاحب کو, جنہوں نے اس کو اوورسی کیا اور لڑے. سیکریٹری چیف منسٹر جو چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھے تھے, اس پہ جو انہوں نے رول پلے کیا, تب تو کوئی بولتا نہیں تھا, میں نے ضرور بولا, ان کو پسند بھی نہیں آئی میری بات, لیکن انہوں نے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. طاہر خورشید صاحب نے, میں نام لے رہا ہوں آج, انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. باہر نہ ہو, ہمارے ممبرز ڈٹ گئے اور ایسا نہ ہونے دیا, اور عثمان بزدار صاحب نے بھی ان کا ساتھ دیا. میں ایکنالج کرنا چاہوں گا. نتیجتاً رولز آف بزنس میں ترمیم ہوئی اور 17 کے قریب محکمے منتقل کر دیے گئے جنوبی پنجاب کی طرف. جب جنوبی پنجاب کی طرف محکمے منتقل کر دیے گئے تو پھر کہا گیا کہ جی محکمے تو منتقل کر رہے ہیں, وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی. اور اس میں حقیقت بھی تھی, جگہ نہیں تھی. اس کا بھی ہم نے حل تلاش کیا. اگر ملتان میں جگہ کم ہے تو چلیے کچھ محکموں کو بٹھا دیں ملتان میں, کچھ کو بٹھا دیں بہاولپور میں, لاہور سے تو پھر بھی نزدیک پڑیں گے. پھر انہوں نے جنوبی پنجاب کے اندر پھر تقسیم کرنے کی کوشش کی اور لڑائی ڈلوانے کی کوشش کی. میں یہ ریکارڈ پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہے انسان ایک بلبلا ہے, کل نہیں ہوں گے. ہم سے بہتر اور افضل لوگ آج 6 من مٹی کے نیچے ہیں, کل ہم نے بھی ہونا ہے. پر میں ریکارڈ پر لا رہا ہوں, پھر شرارت کی گئی اور جنوبی پنجاب کو تقسیم کرنے کے لیے پھر سازش کی گئی, اور وہ ایک جنگ شروع کروا دی دارالخلافہ پر کہ یہ ملتان ہو یا بہاولپور. مجھے یاد ہے میڈیا نے اس کو بہت اٹھایا کہ جی سودا کر دیا گیا, ملتان کا سودا ہو گیا, ممبران نے سودا کر دیا. نہیں سودا کیا تھا میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے دانشور بھائیوں. ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا اور جنوبی پنجاب کی میڈیا کو سمجھنے کی ضرورت تھی. کھلواڑ ہو رہا تھا اور بوجو ہو رہا تھا اور کروایا جا رہا تھا, اور جو کروا رہے تھے مجھے ان کا بھی پتا ہے, نام نہیں لیا. جو فورسز پیچھے ہیں اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے میں سب کو جانتا ہوں. I will not name them at this stage, but one day will come when I'll expose them. کیا ہوا, اس کا بھی ہم نے حل تلاش کیا اور جمہوری حل پیش کیا, اور وہ کیا, اس فیصلے کو مؤخر کر دیتے ہیں.
जनूबी पंजाब की जो मुंतखब असेंबली होगी, पहली अवामी नुमाइंदे जो होंगे वो ये फैसला करें। स्टेटिस्टिक्स को, फैक्ट्स को, फिगर्स को, लॉजिक को सामने रखते हुए, और वो जो फैसला करेंगे वो जनूबी पंजाब के लोगों को कबूल होना चाहिए। मंतक से करेंगे, यकीनन मंतक से करेंगे, बहस में करेंगे, डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे। तो इस रुकावट को भी हमने अबूर करने की कोशिश की। मेरे दोस्तों, किस्म किस्म के रखने डाले गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ते चले गए। आज आपको जानकर खुशी होगी कि मतीतल रोड पर सेक्रेटेरिएट का आगाज़ हो चुका है, और मैं उम्मीद करूंगा, खैर अब तो है मेहमान, इनसे मेहमानों से क्या उम्मीद लगानी, चंद दिनों के मेहमान हैं, और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आकर पंजाब में उसको एक्सपेडाइट करेगी काम को, और इस सेक्रेटेरिएट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेगी। और वो रूल्स ऑफ बिजनेस जो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, मैं ये भी कहता चलूं, मैंने पहले भी कहा था पंजाब में कुछ लोगों का मूड खराब हो गया था, आज कह रहा हूं, आपने अफसर यहां बिठा दिए, अगर अफसर यहां बिठा दिए और बेख्तियार बिठा दिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए वो ऐसे सेक्रेटरीज जो बेख्तियार हैं, जिनकी डोरी आज भी लाहौर से हिलती है। उन्होंने मुल्तान और बहावल पर बैठ के क्या करना है, और वो क्यों बैठे हैं यहाँ, और क्यों एक्स्ट्रा तनख्वाह ले रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है, वाई फ्रॉम द कॉफर्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ऑफ पंजाब, जब वो रिलीफ भी दे सकते एज ए नुमाइंदा ऑफ जनूबी पंजाब। ये मेरा सवाल है, अगर मंतकी है तो कबूल कीजिए, अगर मंतकी नहीं है तो मुस्तरद कीजिए। मेरी गुजारिश है मौजूदा हुक्मरानों से, और जो आने वाले होंगे, खुदा जाने कौन होगा, हम ये कबूल नहीं करेंगे। डेवोल्यूशन ऑफ पावर एक कॉन्सेप्ट है, सियासी एक डॉक्ट्रिन है, और डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बुनियाद को सामने रखते हुए लोगों की दहलीज के करीब अगर फैसले करने हैं तो पावर यहां मुंतकिल करनी होगी, यहां के फैसले यहां होंगे, और तब जाके यहां की महरूमी दूर होगी। हमें दिखावा नहीं चाहिए, हमें अमल चाहिए। ये हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह जब ये सूबा होगा तो इसका नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में इसके हिस्से का भी तयन होगा। जब ये सूबा होगा तो पानी में इसका कोटे का तयन भी होगा। और आपको अगर कोई गलत फहमी है तो दूर हो जानी चाहिए कि इस वक्त पानी की किल्लत की क्या पोजीशन है। अगर पानी हमें मिला जाए पूरा, और जो हमने एक तारीखी गफलत की है डैम्स ना बनाकर, और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की इमरान खान की हुकूमत को यह एहसास जाता है कि 10 नए डैम हमने शुरू किए हैं, तो ये चोलिस्तान जो आज रेगिस्तान है, ये बेहतरीन पाकिस्तान की पैदावार में इजाफा कर सकता है इलाका। सरसब्ज खेत होंगे यहाँ, और अगर चश्मा राइट बैंक कैनाल बन जाती है तो डेरा इस्माइल खान जो केपीके का बैकवर्ड इलाका है, केपीके का बेहतरीन ज़राई इलाका बन सकता है पानी की वजह से। डैम्स नहीं है, स्टोरेज नहीं है, जिसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हम चीज़ लेकर आगे गए हैं, और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट। फिर मैं हैरान था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पढ़ते कम है, बोलते ज़्यादा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। भाई तुम इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हो, घास काटते रहे हो, क्या किया आपने? बातें करते हैं, हमने तो एक्चुअली स्टेप्स गिनवाए हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स गिनवाए हैं, और इंशाअल्लाह
یہاں کا علیحدہ پبلک سروس کمیشن بھی ہوگا جنوبی پنجاب کے لیے. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پریکٹیکلی جو ایگزیکٹو طور پر کر سکتے تھے ہم نے کر لیا, اور پھر ہم نے 2/3 اکثریت چاہیے. 2/3 اکثریت کے لیے میں نے خط لکھا بلاول کو, میں نے خط لکھا شہباز شریف صاحب کو کہ یہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اس کے حق میں ہیں, لوگوں کے ساتھ ڈرامہ نہ کیجیے. اگر آپ کا دعوے میں سچائی ہے تو آئیے مل بیٹھ کر راستہ نکالتے ہیں. ماشاءاللہ اس خط کا دونوں نے جواب دینا بھی گوارا نہ کیا. جب کوئی جواب نہیں آیا تو پھر ہم نے پیش رفت کی, اور میں نے لا منسٹری میں بیٹھ کر جنوبی پنجاب صوبے کے لیے پورا قانونی کانسٹیٹیوشنل بل بنایا, ڈرافٹ کیا, ڈسکس کیا, فریم کیا, عمران خان صاحب کی خدمت میں پیش کیا, خسرو بختیار صاحب جو ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر ہیں ان کی خدمت میں پیش کیا, اور سب کو دکھانے کے بعد اپروول سے عمران خان صاحب کی اجازت سے قومی اسمبلی میں ٹیبل کیا. اور جس دن میں نے ٹیبل کرنا تھا اس دن میں میٹنگ میں کہیں پھنس گیا اور وہ بل آ گیا, تو اللہ نے شاید زین کے حصے میں یہ اعزاز لکھا تھا, تو زین قریشی بحیثیت MNA ملتان کے انہوں نے اس بل کو اسمبلی میں پیش کیا. اسمبلی نے اس کو قبول کیا اور قبول کر کے اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیا ہے. آج آئینی ترمیم کا بل تحریک انصاف کی گورنمنٹ قومی اسمبلی میں انٹروڈیوس کروا چکی ہے, اور پورا اس کا ہم نقشہ ڈھانچہ بنا چکے ہیں. اب میری گزارش ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں سے, جنوبی پنجاب کے میرے غیور اور باشعور اور سیاسی بصیرت رکھنے والے بزرگوں, بہنوں, بیٹیوں, ماؤں, بچوں, اب آپ کا امتحان ہے. انتخابات آ رہے ہیں, آپ نے عمران خان کو 2/3 اکثریت دینی ہے تاکہ عمران خان کو NQN کی, پیپلز پارٹی کی یا نون لیگ کے ووٹوں کی ضرورت نہ ہو, اور وہ اپنی عددی اکثریت سے آئینی ترمیم کروا کے جنوبی پنجاب کو ایک حقیقت دے دے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جنوبی پنجاب جب ایک صوبہ بنے گا اس سے وفاق مضبوط ہوگا, وفاق کمزور نہیں ہوگا. ہماری وفاقی پارٹی ہے, اب وفاقی پارٹیاں بہت کم رہ گئی ہیں. نون لیگ ہے سکڑ کے GT روڈ تک آ گئی تھی, اور جو میں نے جلسہ دیکھ کے آیا ہوں گجرانوالہ میں, مجھے GT روڈ سے بھی غائب ہوتی دکھائی دے رہی ہے. GT روڈ سے بھی غائب ہوتی دکھائی دے رہی ہے جو گجرانوالہ میں ہم نے جلسہ دیکھا ہے. اور پیپلز پارٹی جس نے جنم لاہور سے اور پنجاب سے لیا, سیاسی جنم, آج وہ سکڑ کے انٹیریئر سندھ تک رہ گئی ہے. کراچی میں بھی نہیں ہے, حیدرآباد میں بھی نہیں ہے, بلوچستان میں بھی نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہے, اور باقی تو تقریباً ریجنل پارٹیز ہیں. آج وفاق کی پارٹی ایک ہے, جو پنجاب میں بھی ہے, جو سندھ میں بھی ہے, جو خیبر پختونخوا میں بھی ہے, جو آزاد کشمیر میں بھی ہے, جو گلگت بلتستان میں ہے, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ کو اگر آپ 2/3 اکثریت دیتے ہیں تو یہ ہماری خواہش اور 4 کروڑ لوگوں کی محرومی دور ہو سکتی ہے. اور یہی میرا مدعا تھا جو میں نے اپنے چیئرمین اور پوری اس نمائندہ اجلاس کی خدمت میں رکھا. آخر میں
ملتان کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ گو حکومت کی جو نیتیں ہیں اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور کوئی رکاوٹ اور رخنہ نہیں ڈالا، اور میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں مناسب کوریج دی۔ مجھے احساس ہے بھرپور دی، نہیں بھرپور دی، میں آپ کے اتفاق کروں گا، لیکن مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ بھرپور میں کچھ مجبور بھی ہیں، اور ان کے مالکان کا جو رجحان ہے اس کا مجھے علم ہے، اور میں نام نہیں لیتا، وہ کہاں کہاں سے ان کو کیا اشارہ ملتا ہے بلیک آؤٹ کرنے کا، وہ میرے علم میں ہے۔ لیکن الحمدللہ آج لوگ آزاد ہو گئے ہیں، اور سوشل میڈیا نے محتاجیوں سے آزاد کر دیا ہے۔ اب پل پل کی خبر الیکٹرانک میڈیا دکھائے نہ دکھائے، اخبار کے صفحہ نمبر 6 کے اندر کے کالم نمبر 2 پہ ایک کالمی تصویر بشک لگا دے، لیکن سوشل میڈیا وہ اخبار چھپنے سے پہلے لوگوں تک حقیقت بتا دیتا ہے۔ اور اب ہم نے تو نیا کام شروع کر دیا ہے، اور یہ بھی اعزاز تحریک انصاف کو جاتا ہے۔ کل جلسہ ملتان میں تھا، آپ اپنے کولیگ سے پتہ کیجئے، ملتان کا جلسہ ملتان میں نہیں ہو رہا تھا، ملتان کا جلسہ ملینیم مال کراچی میں ہو رہا تھا، ملتان کا جلسہ لاہور میں ہو رہا تھا، ملتان کا جلسہ F9 پارک اسلام آباد میں ہو رہا تھا، ملتان کا جلسہ مختلف شہروں میں لوگوں نے سکرینز لگا کر ملتان کے جلسے کو دیکھا، یعنی کہ ملتان کا جلسہ لائیو سٹریم ہو رہا تھا آل اوور دا ورلڈ۔ اور جب عمران خان تقریر فرما رہے تھے تو جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کو لائیو سٹریم کر رہا تھا، تو میں اس کو دیکھ رہا تھا، انٹرنیشنلی 90,000 اوورسیز پاکستانی اس وقت وہ تقریر سن رہا تھا، اوورسیز پاکستانی، یعنی کہ 90,000 وہ پاکستانی جو جلسے میں موجود نہیں تھا وہ جلسے میں موجود تھا۔ یہ ہے پاور آف سوشل میڈیا، جس نے پوری ڈائنامکس کو چینج کر دیا ہے۔ چاہے کوئی جی اچھا، بہرحال تو ان کا بھی شکریہ، لوگ مزید سننا چاہتے تھے، کھڑے رہے جلسے، بالکل ایک نہیں بندہ ہلا، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ خواتین کا۔ جتنی تعداد میں خواتین کل دیکھی گئیں، میں نے ملتان میں ماضی میں کسی جلسے میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین اور فیملیز بچوں سمیت نہیں دیکھی، یہ بھی حقیقت ہے۔ میں ملتان بار کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ ہماری ملتان بار نے علی محمد خان صاحب گئے تھے، ان کو ریسیو بھی کیا، گفتگو کی۔ میں خاص طور پہ شکریہ کرنا چاہوں گا ایشیا کی سب سے بڑی بار لاہور بار کا، جنہوں نے پچھلے دنوں میں ہم جب وہاں گئے ایک فقید المثال استقبال کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں کالے کوٹوں میں لوگ آئے اور انہوں نے خان صاحب کا استقبال کیا، اور انہوں نے ایک کمال کا ریسیپشن دیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں جو پی ٹی آئی کی تنظیم ہے، ریجنل تنظیم، اور 11 ڈسٹرکٹس کے جو ہمارے جو سٹرکچرز ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، سیکرٹریز ہیں، جن کے ساتھ زین قریشی صاحب اور دیگر حضرات اور بپی صاحب جاتے رہے، اور فیمیل ایم پی ایز ہماری جنہوں نے رول پلے کیا خواتین کے ساتھ، ان سے بھی ان کا شکریہ۔ اب دو گزارشات، بات لمبی ہو گئی ہے مجھے احساس ہے۔ نمبر 1، کل ہمارا کور کمیٹی کا اجلاس ہے انشاءاللہ پشاور میں، اور میں یہاں سے اب روانہ ہو رہا ہوں پشاور کے لیے، اور انشاءاللہ کل کور کمیٹی کے اجلاس میں ہم حقیقی آزادی مارچ کی ڈیٹ کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہماری جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، الیکشن کمیشن نے بے وقت کر کے رکھ دیا
ان لوٹوں کو جنہوں نے ضمیر فروشی کی، کچھ نے پیسے کی عوض اور کچھ نے ٹکٹوں کے لالچ میں، آج ان کی جہاں وہ گئے ہیں وہاں بھی 2 ٹکے کی ویلیو ہے اور ہونی بھی چاہیے. اور ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ. اور میں نے یہ بھی بتا دوں، رابطے شروع ہو رہے ہیں کہ جی فلاں کو معاف کر دیا جائے، فلاں پر نظر ثانی کر دی جائے. یہ بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ ہے میں سمجھتا ہوں، اور کم از کم میں کہتا ہوں تحریک انصاف میں وہ انشاءاللہ آواز بننے کی کوشش کروں گا کہ جس نے وفاداری تبدیل کی ہے، یہ 25 ہوں یا وہ 20 ہوں، ان کو ہم نے اکوموڈیٹ نہیں کرنا، چاہے وہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو اور ان کا متبادل کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو. ہم نے ان لوگوں سے اب کمپرومائز نہیں کرنا، اور ہم نے نئے لوگ وہاں پیدا کرنے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے نظریے کو ڈیفینڈ کر سکے اور دفاع کر سکے. تو یہ ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے. جنوبی پنجاب کے لوگوں سے میری گزارش ہوگی تیاری کر لیں. جیسے خان نے کہا ہے 25 سے 29 ان میں سے کوئی دن ہے جس کی ڈیٹ کا اعلان کل کر دیا جائے گا، اور اس ڈیٹ پہ آپ نے روانہ ہونا ہے اسلام آباد کے لیے. اب میری درخواست ہوگی پنجاب کی حکومت اگر تب تک وہ رہتی ہے تو رکاوٹ نہ بنے. کیوں کہ پرامن اجتماع according to the Constitution of Pakistan, right to association and right to assembly is a fundamental right, اور ہم اس رائٹ کا تحفظ کریں گے. ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. ہمارے جلسے مکمل ہو گئے کل، کہیں گملہ نہیں ٹوٹا، کہیں شیشہ نہیں ٹوٹا. ہم نے کوئی نقص عمل پیدا نہیں کیا، پرامن طریقے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. کل آئے، لاکھوں کا مجمع تھا، منتشر ہو گئے، آرام سے گھروں کو چلے گئے. اگر آپ نے کنٹینر کھڑے کیے، گرفتاریاں کی، رکاوٹیں ڈالی، تو ذمہ داری اور ذمہ دار آپ ہوں گے. میری آپ سے گزارش ہوگی جنوبی پنجاب کے لوگوں سے، آپ نے جو تاریخ کا کل اعلان ہوتا ہے آپ نے نکلنا ہے، اور آپ نے کنٹینرز ہٹانے ہیں، رکاوٹیں عبور کرنی ہیں، اسلام آباد پہنچنا ہے. فرض کیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پہنچنا محال ہے، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق یہ بھی ہمیں خدشہ ہے کہ ہماری کال کے بعد انٹرنیٹ سروس ڈسکنیکٹ کر دی جائے گی. ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ ہماری کال کے اعلان کے بعد پیٹرول پمپس سے ڈیزل اور پیٹرول غائب ہو جائے گا تاکہ سواریوں کے لیے پیٹرول دستیاب نہ ہو. ہمیں یہ بھی علم میں آیا گیا ہے کہ ٹرانسپورٹروں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ان کو گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ مہیا نہ کی جائے. ہم کوئی مفت نہیں دے رہے، کوئی ڈی سی کمشنر ہماری گاڑیاں پکڑ کے ہمیں نہیں دیں گے، ہم تو اپنے وسائل سے لیں گے، لیکن ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میں عرض کروں گا جہاں جہاں رکاوٹ بنے وہاں اسلام آباد بن جائے. جہاں جہاں رکاوٹ بنے وہاں ڈی چوک بن جائے. اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، توڑ پھوڑ نہیں کرنی، گراؤ جھلاؤ نہیں کرنا، لیکن رائٹ ٹو موو اینڈ رائٹ ٹو ایکسپریس بالکل اس کا اظہار کرنا ہے. اور آپ نے بالکل منطقی طریقے سے آرگیو کرنا ہے. جو ڈی سی، جو کمشنر، جو ایس پی، جو ڈی ایس پی، جو تھانے دار راستے میں رکاوٹ بنے کہ آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائیں اور ہمیں اپنی منزل کی طرف جانے دیں. اور اس کے باوجود اگر کوئی رکاوٹ ڈالی
تو پھر سینٹرل لیڈرشپ کے اعلان کا انتظار کیجیے گا، سینٹرل لیڈرشپ کے اعلان کا انتظار کیجیے گا۔ اگر گرفتاریاں کی گئیں تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے چین آف کمانڈ، مرکز میں بھی ہم نے چین آف کمانڈ اور صوبوں میں بھی ہم نے چین آف کمانڈ کا تعین کیا ہے کہ اگر زاہد کو پکڑا تو بکر نے کیا کرنا ہے، اور اگر بکر کو پکڑا گیا تو اگلے دوست نے کیا ذمہ داری نبھانی ہے۔ یہ حقیقی آزادی کی ہماری کاوش ہے، کوشش ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم ایک فیصلہ کر چکی ہے، امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر چکی ہے اور حقیقی آزادی اور غلامی کی زنجیریں توڑنے کا ارادہ کر چکی ہے۔ تو انشاءاللہ اس ارادے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تھینک یو۔ اگر ایک کر کے کر لیں، ایک کر کے کر لیں۔ ہم نے تو نہیں کرنا۔ ایک سیکنڈ، بجٹ جس نے دیکھیے، بجٹ تو بے معنی ہے۔ کیوں؟ بجٹ ہوتا ہے اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے، 2 دن کا وقفہ کیا جاتا ہے، اپوزیشن اس کا مطالعہ کرتی ہے اور اپنی رائے دیتی ہے۔ اسمبلی میں اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، مطالعہ کس نے کرنا ہے؟ بجٹ پہ تنقید کس نے کرنی ہے؟ یک طرفہ بجٹ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ غلطی کر رہے ہیں، اور ان میں بجٹ پیش کرنے کی سخت ہی نہیں ہے۔ یہ تو آئی ایم ایف سے جو بات کر کے آئے ہیں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے، کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بلاؤ۔ بھائی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا کیا تعلق ہے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں سے؟ آپ حکومت وقت ہے نا، آپ کو عدم اعتماد کی تحریک لا کر حکومت بنانے کی جلدی تو تھی، تو پھر کچھ مشکل فیصلے کرنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے نا۔ اور اگر نہیں تھی، اگر مشکل فیصلے کرنے کی ہمت نہیں تھی تو جس میں پنجابی میں پنگا کیوں لیا سی؟ پھر اس کام میں پڑے کیوں تھے؟ تو یہ ہے بجٹ کی حقیقت۔